एक वक्त ऐसा था जब मैं हर सुबह थकी हुई जागती थी, दिल भारी होता था, दिमाग बिखरा हुआ होता था और लोगों की बातें ना मेरे सीने पर पत्थर बन के पड़ी होती थी। मैं हंसती थी लेकिन अंदर से टूटी हुई रहती थी, बस दिखावे की मुस्कुराहट। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, आखिर सुकून है कहाँ? और वो लम्हा जो था ना, वो सवाल जो था, वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपनी जिंदगी को नहीं बदला, मैंने सिर्फ 7 आदतें छोड़ दी और अपनी इन 7 आदतों की वजह से ना मेरा सब कुछ, मेरा सुकून, मेरी खुशियां सब वापस आ गई। आज मैं आपके साथ वही 7 आदतें शेयर करने वाली हूँ, अगर आपने भी छोड़ दी ना तो यकीन जाने सुकून आपके दरवाजे पर खुद दस्तक देगा। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। देखिए, ज़िंदगी जो है ना बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन इसे बदसूरत हम अपनी कुछ गलतियों से बना लेते हैं। हमारी अपनी कुछ आदतें होती हैं ना जिनसे हम डरते रहते हैं और दूसरों को ये मौका देते हैं कि दूसरे हमारा इस्तेमाल कर सकें, हमें परेशान कर सकें, हमें डरा सकें, हमें धमका सकें और हमारी ज़िंदगी को अज़ाब बना सकें। तो वो कौन-सी ऐसी 7 आदतें हैं जो मैंने छोड़ी और अपनी ज़िंदगी में वाज़िह फ़र्क महसूस किया? उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आदत आ जाती है ना, वो ये है कि मैंने दूसरों को खुश करने की ज़िद छोड़ दी। हमारे में से बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो बस यही ज़िद लेके बैठी होती हैं कि हर किसी को खुश करना है, सब हमसे प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, या कोई हमारी कदर करे ना करे, हमने आगे से अच्छा बन के ही रहना है। तो मैं भी ना हर लम्हा यही सोचती रहती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं ये नहीं करूँगी तो वो नाराज़ हो जाएँगे। मैंने अपने फ़ैसले, अपने ख्वाब, अपना सुकून सब दूसरों की खुशी पर कुर्बान करके रख दिया था। लेकिन शुक्र है अब मुझे समझ आ गई और जब मैंने ये देखा ना कि जितना मैं कुर्बान होती जा रही हूँ, लोगों के मुतालबे उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। लोग आपको बहुत हल्का लेना महसूस कर देते हैं। वो यही समझते हैं कि इसकी तो आदत है कुर्बान होने की, और लोग आपको मज़ीद दबाते हैं, आपसे कुर्बानियाँ माँगते हैं और उसका सिला भी आपको नहीं देते। तब मेरे दिल ने मुझे कहा कि बस अब वही करो जो तुम्हारा अपना दिल चाहता है। जो लोग आपको दिल से चाहते हैं सिर्फ उनके साथ अच्छा करो, क्योंकि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं ना, आपका एहसास करते हैं, आपको दिल से चाहते हैं, वो कभी भी आपको बदलने की कोशिश नहीं करते। वो आपको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी परेशानियों को, आपकी खुशियों को, आपके आंसुओं को, आपकी हंसी को, हर चीज़ को वो अच्छे से जानते हैं। तो बस उसी दिन मैंने खुद को तरजीह देना शुरू किया और मैंने यही समझ लिया कि मेरी ज़ात मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। मुझे दूसरों को खुश करने की दौड़ में नहीं दौड़ना। वहाँ मैंने खुद को रोका, खुद को समझाया और बस खामोशी से ना खुद को बचा लिया, और फिर मेरी ज़िंदगी में आराम, सुकून, इत्मीनान, ये सब कुछ आ गया। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान, सुकून, खुशी चाहती हैं ना, तो दूसरों को खुश करने की ज़िद छोड़ दें। दूसरी बहुत बुरी मेरी आदत ये थी कि माज़ी के धोखों में, माज़ी के फ़रेबों में, माज़ी के जो दुःख हैं ना, उनमें उलझे रहना। बार-बार उनको याद करना और अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाना। देखिए, मेरी ज़िंदगी में ना ऐसे ज़ख्म थे जो लफ्ज़ों में मैं आपको नहीं सुना सकती, और अगर मैं उनका इलाज करवाती ना तो इलाज भी नहीं हो सकता, और उनका सिर्फ़ एक इलाज था कि मैं उनको छोड़ दूँ, उनको भुला दूँ। हर गुजरा हुआ दिन, हर कही हुई बात, हर छोड़ जाने वाला इंसान जो है ना, इसे मैं छोड़ नहीं पाती थी। बार-बार मैं इसे रिपीट करती थी अपने ज़हन में, खुद ही लेके आके ना तो उसको याद करती थी, रोती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ माज़ी के पछतावे, कुछ माज़ी की नाकामियाँ, कुछ माज़ी के ज़ख्म जो होते हैं ना, उनको हम खुद ही कुरेद के ना अपने आज को भी बर्बाद कर लेते हैं। तो बस यही गलती मैं भी करती थी। और बस वही लम्हा था जब मेरे दिल ने मुझे कहा कि बस कर दो, कितना खुद को अज़ियत दोगी, कितना माज़ी की चीज़ों में उलझी रहोगी, उन लोगों के लिए रोती रहोगी जिन्हें तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बस फिर मैंने एक बात समझ ली कि जब कहानी ख़त्म हो जाती है ना, तो उसे पढ़ते नहीं रहते, उसे बंद कर देते हैं। मैंने भी अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया उन इंसानों के मुँह पर जो मेरे लिए नहीं थे, जो मुझे अज़ियत देते थे, जिनकी बातें मुझे ज़ख्म पहुँचाती थी, जिनकी बातें मुझे तकलीफ़ पहुँचाती थी। तो बस जैसे ही मैंने वो दरवाजे बंद किए, वो सोचे मैंने बंद की, माज़ी की सारी यादें मैंने दफना दी ना, तो समझ ले मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया, और सुकून बल्कि मेरा इंतज़ार करने लगा कि आओ अपनी खुशियों को वेलकम करो। क्योंकि हमारे माज़ी की जो बातें होती हैं ना, हमारी तल्ख़ यादें जो होती हैं, यही हमारी खुशियों में रुकावट बनी होती हैं, यही हमारे सुकून में सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। तो आज ही अपने माज़ी को बार-बार दोहराना छोड़ दें। तीसरी आदत जो मैंने छोड़ी वो ये था कि दूसरों से अपनी ज़िंदगी का मुकाबला करना ना मैंने छोड़ दिया। देखिए, एक बड़ी गलती हम में से बहुत सारी औरतें जो है ना वो कर रही होती हैं कि अपनी ज़िंदगी का मुवाज़ना ना दूसरी औरतों के हँसते हुए चेहरों से करने लग जाती हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि हँसता हुआ चेहरा अपने अंदर कितने दुःख लेके बैठा होता है।
لیکن ہمیں بس ظاہری شخصیت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ تو شو آف کر رہا ہے، بڑا بن سور کے نکلی ہے، بڑی مسکرا رہی ہے، بڑی ہنستا ہوا چہرہ، تو بڑی اس کی خوشحال زندگی ہوگی۔ لیکن جب ہم ان کو گہرائی میں جاتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہر ہنستا ہوا چہرہ جو ہوتا ہے نا مطمئن نہیں ہوتا، ہر مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے سکون نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مسکراہٹ مسکان نہیں ہوتی۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو دل میں اتنا ان کے غبار ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے ان کو مسکرانا پڑتا ہے، دوسروں کے سامنے ان کو مسکرانا پڑتا ہے۔ لیکن ہم کیا غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ فلانی کی زندگی تو بہت خوش ہے، اس کا اتنا اچھا شوہر ہے، اتنا اچھا گھر بار ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، تو بڑی خوش ہوگی۔ دیکھیں جو خوشیاں ہیں نا، جو دل کا سکون ہے، یہ کبھی بھی پیسے سے، چیزوں سے میسر نہیں آتا۔ تو بس جب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہر عورت کا درد الگ ہوتا ہے، تب مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک نے جو بھی میرا نصیب لکھا ہے نا، میرے لیے یہی بہترین ہے۔ تو بس وہی دن تھا جب میری خودداری کی واپسی تھی، اور خودداری سے بڑھ کر نا انسان کی زندگی میں اور کوئی سکون نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنے آپ سے مطمئن ہو جاتا ہے، اسے اپنی ذات سے بالکل تسلی ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے، اس پہ وہ شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے نا، تو بس پھر اس کی زندگی میں سکون ہی آتا ہے۔ اگلی عادت جو میں نے اپنی زندگی میں چھوڑی نا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہر بات کو دل پہ نہیں لینا۔ دیکھیں میں اس قدر جو ہے سینسیٹیو تھی نا کہ کوئی بھی انسان چاہے مجھے جانتا ہے چاہے نہیں جانتا، اگر اس نے میرے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کیا ہے، میرے بارے میں کوئی بات کی ہے نا، تو بس وہ مجھے چپ جاتی تھی، تیر بن کے میرے دل پہ لگتی تھی کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی، وجہ کیا ہوئی، کیوں اس نے مجھے ایسے کہہ دیا۔ لیکن جب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہم کسی کا ذہن نہیں بدل سکتے، کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے، ہر انسان جو ہے نا اپنے کہے کا خود ذمہ دار ہے۔ ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہم اسے بدلیں گے یا اسے ہم اس چیز پہ جو ہے نا فورس کریں گے کہ یہ ہمارے بارے میں اچھا سوچے، ہمارے بارے میں اچھا بولے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان جو ہے نا اس کا اپنے پہ خود مختار ہے، وہ کہ جس کے مرضی بارے میں جو مرضی بات کرے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کی باتوں کو سرے سے سننا ہی نہیں ہے۔ تو بس جس دن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ میرا سکون اسی چیز میں کہ میں لوگوں کی باتوں کو اگنور کروں، اور اپنے آپ پہ مجھے یقین ہو کہ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، میں جیسی ہوں بہت اچھی ہوں۔ تو جب یہ کانفیڈنس مجھے آیا اور مجھے یہ سمجھ آ گئی نا کہ لوگوں کی باتیں صرف آپ کو اذیت دیتی ہیں، آپ کو تکلیف دیتی ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو اس دن کے بعد نا میں لوگوں کی باتیں سنتی ضرور ہوں، لیکن ان کی باتوں پہ غور نہیں کرتی، ان کی باتوں کے بارے میں سوچتی نہیں ہوں۔ ایک کان سے سنتی ہوں، دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ لیکن جہاں پہ بات محبت کی ہوتی ہے، اپنائیت کی ہوتی ہے، خوشی کی ہوتی ہے، ان کی باتوں کو میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں۔ اور جو زہر آلود باتیں ہوتی ہیں نا، ان کو تو میں بالکل سمجھے جیسے سنا ہی نہیں ہے، اس طرح محسوس کرتی ہوں۔ تو الحمدللہ میری زندگی میں بے حد سکون ہے اور اطمینان بھی۔ پانچویں عادت نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، اور وہ یہ عادت تھی کہ ہر چیز کو نا اپنے قابو میں رکھنے کی ضد۔ دیکھیں زندگی میں نا ہر کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اس پہ محنت کرنا، اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرنا، لیکن اس کا جو صلہ ہوتا ہے، اس کا جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دینا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں یہی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہی کیا کہ میں نے اپنی زندگی کو نا ہر حال میں نا اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہا کہ جیسے میں چاہتی ہوں نا میری زندگی ویسی بن جائے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور جتنا ہم اس چیز میں چلتے جاتے ہیں نا کہ بس ہر چیز میرے کنٹرول میں ہو، ہر چیز کو میں اپنے طریقے سے لے کے چلوں، تو وہاں پہ انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم تقدیر کو نہیں بدل سکتے، ہم صرف کوشش کر کے، صبر کر کے، دعائیں کر کے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کر کے اپنے دن کو بدل سکتے ہیں۔ کیونکہ جتنا میں سوچتی تھی نا کہ حالات کب بہتر ہوں گے، یا بچے جو ہے پڑھائی میں پڑھ نہیں رہے، یا مجھے فلانی چیز چاہیے، اس طرح کی 100 باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے آس پاس یا ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہمارا کسی چیز پہ اختیار نہیں ہوتا۔ اب اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لیں، پلاننگ ہم نے کچھ کی ہوتی ہے اور اگلے دن ہو کچھ اور جاتا ہے۔ خوشی، غمی، زندگی، موت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انسان کا کام ہے صرف کوشش کرنا، اور اس کے بعد اپنا فیصلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو سونپ دینا کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے اپنی طرف سے سب کچھ کیا ہے، اب اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ آپ نے مجھے دینا، اور میں ہارنا نہیں چاہتی۔ تو کبھی بھی نا ہر چیز پہ اپنا اختیار جو ہے، اپنا قابو پانے کی کوشش مت کریں، ورنہ آپ تھک جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، بکھر جائیں گی۔ کیا خوب ایک آیت کا ترجمہ ہے نا کہ بہترین تدبیر کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اگلی عادت میری یہ تھی کہ میں خود کو نا بہت کمتر سمجھتی تھی، اپنے سامنے کسی کو بھی دیکھ لیتی تھی، کوئی اگر پڑھائی میں مجھ سے اچھا ہے، یا شکل صورت میں مجھے اپنے آپ سے بہترین لگا ہے، یا کپڑے پہننے میں، ڈریسنگ سینس میں مجھے اپنے سے بہتر لگا ہے نا، تو میں کہتی تھی کتنی خوش قسمت ہے، یا میں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو نا لو فیل کرنے لگ جانا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ جانا۔
اور میری سب سے بڑی غلطی نا یہی تھی کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر کے اور خود کو جو ہے نا لو فیل کروانا، کبھی شکل میں، کبھی نصیب میں، کبھی قسمت میں. لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نا وہ کیسے کم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سب کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کوئی ایک انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو اس کی خوبصورتی پہ جج نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اعمال ہی دیکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی نہیں کہنا کہ اس نے فلانے نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا فلانا بہت خوبصورت تھا تو یہ جنت میں چلا جائے گا اور میں اس سے راضی ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب انسان تھے. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تو پیمانہ نہیں رکھا نا کہ کوئی بہت خوبصورت ہوگا، حسین ہوگا، پیارے سے اس کے پاس مال و دولت ہوگی تو میرے عزیز ہوگا. جب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ پاک نے جس کو جو دیا ہے، جیسا بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، بہترین نوازا ہے نا، اس دن میری یہ جو ایک بری عادت تھی نا کہ خود کو لو فیل کرنے کی، وہ یقین کریں ختم ہو گئی. میں نے خود سے لڑنا چھوڑ دیا، میں نے اپنے آس پاس والوں سے لڑنا چھوڑ دیا، گلا کرنا، شکوہ کرنا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. جب میں نے دیکھا نا کہ ایک انسان کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو میں نے اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے پوری سلامتی کے ساتھ پیدا کی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، کیا کیا نعمتیں دی ہیں جن پہ ہمارا غور و فکر ہی نہیں ہوتا. یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ بس دوسرے کے پاس اتنا کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس کیا نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ ہے. جس دن ہم نے یہ دیکھنا شروع کر دیا نا کہ کسی کے پاس کیا کمیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازی ہوئی ہیں، اس دن زندگی میں سکون بھی آئے گا اور ہم کبھی بھی خود کو دوسروں سے کمتر محسوس نہیں کریں گے اور اپنی زندگی میں اطمینان سے، خوشحالی میں، سکون سے رہ پائیں گے. ساتویں اور بہت ہی ضروری بات، دیکھیں ہم میں سے بہت سی خواتین جو اکیلی رہتی ہیں نا، جو سیپریٹ رہتی ہیں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ، یا اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، تو ان کو نا ایک یہ جو ہوتا ہے نا مس کانسیپٹ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جو جوائنٹ فیملی میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جو اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے خوشحال ہوتے ہیں. اور اگر ہم گیٹ ٹوگیدر رکھیں گے تو ہم زیادہ ہیپی رہیں گے، ہم اگر پارٹیاں کریں گے تو ہم زیادہ ہیپی رہیں گے. تو میری بھی یہ غلط فہمی تھی. میں نا شور میں جاتی تھی کہ جہاں پہ شور ہو، لوگ ہو، کراؤڈ ہو، وہاں پہ میں جاؤں. جہاں پہ فیملی والے بیٹھے ہوں، رشتہ داری اکٹھے ہوئے ہوں، وہاں پہ جاؤں گی تو بڑا مزہ آئے گا، بڑی اچھی فیلنگز آئیں گی، بڑی ہیپی ہو جاؤں گی. اور یہی میری سب سے بڑی بے وقوفی تھی، کیونکہ جب ایسی گیدرنگ میں آپ جاتے ہیں نا جہاں پہ سائیکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے منافقت رکھتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، تو وہاں پہ جانا سکون کے بجائے نا آپ کے لیے بے سکونی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو بس جب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ہمارے پیارے نبی نے جو فرمایا ہے نا کہ خاموشی میں نجات ہے، وہ کیوں کہا گیا ہے. انسان یقین کرے، میں کہتی ہوں سب سے بڑا زندگی کا سکون جو مجھے محسوس ہوتا ہے نا وہ سجدے میں جا کے ہوتا ہے اور تنہائی میں ہوتا ہے. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا پھر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا کیسے ہے. تو یہ ساری باتیں نا آپ کو تبھی محسوس ہوتی ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں. کیونکہ جو رونقیں ہوتی ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو کبھی بھی آپ کے اپنے آپ سے نہیں ملاتی. تو اس لیے کبھی بھی اکیلے پن سے نہ گھبرائیں، خاموشی سے نہ ڈریں. میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ عادت بدلی، میں نے خاموشی سے ڈرنا چھوڑ دیا اور یہی میرے سکون کا راز ہے. اسی لیے اپنی زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سکون جو ہے نا یہ خریدنے کی چیز ہرگز نہیں ہے، یہ چھوڑنے کی چیز ہے. بس ہماری کچھ اپنی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے نا بوجھ بنی ہوتی ہیں، جو ہمارے دل کا، دماغ کا بوجھ ہوتی ہیں. تو آج ہی اپنا یہ بوجھ اتار کے پھینک دیں اور ہلکی پھلکی ہو جائیں، ایزی ہو جائیں. یہ 7 عادتیں جو میں نے آپ کے ساتھ اپنی ذاتی شیئر کی ہیں نا، مجھے پتا ہے ہم میں سے بہت سی خواتین کی یہی عادتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی صحیح ڈائریکشن کی، کس طرح ہم اپنی کون سی عادت کو چھوڑنا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے. تو میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ 7 پوائنٹس کے ساتھ ایزیلی آپ کے ساتھ آسان الفاظ میں اور پوری حقیقت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی ہیں. امید کرتی ہوں آپ کی زندگی میں فائدہ مند ثابت ہوں گی. اپنی زندگی میں خوش رہیں، اپنے لیے جینا سیکھیں، اپنے سکون پہ کبھی کمپرومائز مت کریں. یہی تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسری خواتین بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، سکون، اطمینان، خوشی رکھے اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ مضبوط رکھے. یہاں پہ کرتی ہوں ولاگ کا اینڈ. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.